काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम, जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 5वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 69 से, और क़ल्ब की अगली बीमारी तकब्बुर के बारे में बात करेंगे। तकब्बुर क़ल्बी गुनाह और रूहानी बीमारी और हैवानी सिफ़त है, और इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स दारुलसलाम यानी बहिश्त बरी में दाखिल होने के लायक नहीं है, क्योंकि बहिश्त उन अफराद के लिए है जिनका दिल सही सालिम हो, और रूहानी अमराज में मुब्तला दिल इसमें दाखिल नहीं हो सकता। और अगर ऐसा शख्स हालत ईमान में भी मरे तो भी वो बरज़ख और आक़िबात महशर या दोज़ख में कई बरसों तक रहेगा, यहाँ तक कि जब वो इस रूहानी आलूदगी से पाक हो जाएगा तो फिर बहिश्त में दाखिल होने के काबिल बनेगा। तकब्बुर का मफ़हूम। तकब्बुर एक नफ्सियाती आदत और बातनी हालत है, और ये हालत इंसान में तब पैदा होती है जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, और वो इस गलत अक़ीदे को अपने पल्ले बांध लेता है और अपने को साहिब इज़्ज़त और अज़मत समझता है, और दूसरों को नाकाबिले एतना और ज़लील तसव्वुर करता है, और अपनी मुहिम अज़मत पर खुशी महसूस करता है। इस बयान से ख़ुद पसंदी और तकब्बुर का बाहमी फ़र्क बाखूबी वाज़ेह हो जाता है, और उसकी मज़ीद वजाहत ये है कि ख़ुद पसंदी ये है कि इंसान अपने अमल पर नाज करे मगर इसमें दूसरों की तख़यीर का जज्बा कारफरमा ना हो, और जब कोई इस हालत से तजावुज़ करके दूसरों को अपने मुकाबले में हक़ीर और कम कीमत समझने लगे तो फिर ख़ुद पसंदी की बजाय वो तकब्बुर की हुदूद में कदम रखता है। तकब्बुर के 3 मरहले हैं। सबसे पहले मरहले में इंसान अपने आप को दूसरों को अच्छी तरह से देखता है। सबसे पहले मरहले पर इंसान अपने आप को दूसरों से अच्छी तरह देखता है। दूसरा मरहला ये है कि इंसान अपने आप को बेहतर और दूसरों को पस्त समझने लगता है। और इस मर्ज़ का तीसरा मरहला ये है कि इंसान इस गलत नज़रिए को जहन में मुकम्मल तौर पर जगह दे कि वो दूसरों से अफजल और बेहतर है और दूसरा पस्त और घटिया है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी बरतरी का नज़रिया रखता हो लेकिन इसके साथ दूसरों को हक़ीर ना समझता हो, मसलन कोई शख्स मोतक़िद तो हो कि इसने फ़लाँ मशहूर आलिम से दर्स हासिल किया है, या वो फ़लाँ सनत का माहिर है, या इसकी फ़हम व ज़का गैर मामूली है, या इसका फ़लाँ अमल इसके दूसरे अमाल से बेश कीमत है, वग़ैरह वग़ैरह। अगर इसका ये एतक़ाद तकब्बुर का मौजिब ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह का एतक़ाद गैर इख्तियारी है, जबकि तकब्बुर की हालत खालिस इख्तियारी है। तकब्बुर नख़ुवत रऊनत के इस्तेमाल का दूसरा नाम है। तकब्बुर दरअसल अंदरूनी नख़ुवत और रऊनत के इस्तेमाल का नाम है, ख्वाह इस रऊनत का इजहार ज़बान से किया जाए या किरदार से किया जाए, वो बहरहाल तकब्बुर ही कहलाएगा। ज़बान से मुतकब्बराना अल्फाज अदा करना तकब्बुर है। मसलन कोई शख्स ये कहे कि मैं हर लिहाज से बेहतर शख्सियत का मालिक हूँ, और मैं फ़लाँ फ़लाँ से या सबसे अफजल हूँ, और मेरे तमाम काम बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं, और मैं हर ऐब और नुक्स से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा हूँ। या ये कहे कि मुझ में इतने कमालात हैं कि दूसरों को इनका पता ही नहीं, और मेरी जैसी फ़हम व फ़रासत किसी को नसीब नहीं हुई। या कोई शख्स अपने हसब नसब पर तकब्बुर करते हुए अपने आप को बेहतर और दूसरों को पस्त कहे, गर्ज़ ये कि
یہ تمام قسم کے جملے تکبر میں شامل ہیں اور خدا کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 میں، بے شک اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا۔ نسب پر فخر کرنا۔ مروی ہے کہ عقبہ بن بشیر اسدی نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے کہا، میں عقبہ بن بشیر ہوں اور میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے خاندان کے اظہار سے مجھ پر کوئی احسان جتانا چاہتا ہے تو اچھی طرح سے سن لے۔ جن لوگوں کو پست تصور کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے انہیں بلند کیا، اور جو لوگ معزز سمجھے جاتے تھے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو پست قرار دیا، اور کسی کو کسی پر تقوی کے علاوہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ حدیث اور یہ اللہ کا فرمان اصول کافی کی باب الکبر الفخر میں موجود ہے۔ کافر آباء و اجداد پر فخر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے 9 بزرگوں کا نام لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، وہ 9 دوزخی تھے اور تو 10واں دوزخی ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کے باب الکبر اور فخر میں موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ مجلسی یوں رقم تراز ہیں، آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، تیرے مذکورہ بزرگ دوزخی ہیں اور وہ اس لائق نہیں کہ ان پر فخر کیا جائے، اور تو بھی ان کی طرح سے کافر ہے۔ اور یہاں یہ احتمال ہے کہ وہ شخص منافق ہو، اگر وہ منافق تھا تو اندرونی کافر تھا، یا وہ ظاہری طور پر بھی کافر تھا، اور تیرے پاس بھی فخر کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، اور یہ فخر صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص کے آباء و اجداد 2 حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو آباء و اجداد کافر ہوں گے، اور کافر پر فخر کرنا کسی مسلم کے لیے کسی طور بھی زیبا نہیں۔ نمبر 2، یا پھر آباء و اجداد مسلم ہوں گے اور وہ صاحب کمال ہوں گے، مگر پھر بھی ان پر فخر کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ کمالات کے حامل وہ بزرگ تھے، جبکہ ان پر فخر کرنے والا ان کمالات سے عاری ہے، اور کوئی بھی عقل مند دوسرے کی فضیلت پر فخر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور پدرم سلطان بود کہنے والا حق احمق کہلاتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فارسی کے شعر کا ترجمہ، اگر تو اپنی شرافت مند بزرگوں پر فخر کرتا ہے تو سچا ہے، لیکن ان بزرگوں کا عیب یہ ہے کہ انہوں نے تجھ جیسا ناخلف بیٹا جنم دیا ہے۔ گفتار میں تکبر۔ گفتار میں تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو اس بات کا مکلف سمجھے کہ وہ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں اور اسے ہر قیمت پر تسلیم کریں، خواہ وہ سچ کہہ رہا ہو یا جھوٹ کہہ رہا ہو، اور اگر کوئی اس کی بات پر دھیان نہ دے یا اس کی گفتگو پر جائز اعتراض کرے، جسے یہ بھی سمجھتا ہو کہ اعتراض معقول اور وزنی ہے، مگر پھر بھی اس کی معقول بات کو ماننے کی بجائے ناراض ہو کر یہ کہے کہ تیری یہ جرت کہ تو مجھ جیسی شخصیت پر اعتراض کرے، اور تجھ جیسے افراد کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھ پر اعتراض کر سکیں۔ اور اس طرح سے گفتار میں تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اسے نصیحت کرے اور وہ جواب میں کچھ اس طرح کے الفاظ کہے، مجھ جیسے پاک باز شخص کو نصیحت کرنے والا تو کون ہوتا ہے، جبکہ تو خود عیوب و نقائص کا مجموعہ ہے۔ غرض یہ کہ گفتگو میں تکبر کا اظہار اس طرح کے سینکڑوں جملوں سے ممکن ہے۔ ہم نے بطور مثال چند نمونے پیش کیے۔ کردار میں تکبر، صفحہ نمبر 72۔ کردار میں تکبر کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ چلتے وقت متکبرانہ چال سے چلتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، جبکہ ارشاد رب العزت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر
37 زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل۔ بعض لوگ اپنے تکبر کے لیے اپنے نوکروں یا مریدوں کی فوج ظفر موج لے کر برآمد ہوتے ہیں، اور کچھ افراد کو نمایاں مقام پر بیٹھنے کی عادت سی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بلند بالا سمجھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا کھانا اپنے لیے باعث حتق سمجھتے ہیں، اور بعض افراد غربا و مساکین سے گفتگو کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر جانا اور ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، اور اس مرض میں مبتلا افراد ہمیشہ دوسروں سے ہی سلام کی توقع کرتے ہیں، اور انہیں سلام میں پہل کرنے کی کبھی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جیسے ہی انہیں آتا ہوا دیکھیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب تک وہ نہ بیٹھیں لوگ بیٹھنے کی جرت نہ کریں۔ ایسے افراد اگر کچھ شاگرد رکھتے ہوں تو ان کی ہر بات اہانت کرتے ہیں، ان کی ہر وقت اہانت کرتے ہیں، اور ان پر ہر وقت اپنے احسانات جتلاتے رہتے ہیں، اور ان سے خدمت گزاری کی توقع کرتے ہیں، اور یوں یہ لوگ اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے شاگردوں سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو انہیں سخت الفاظ سے سرزنش کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو انسان اور باقی خلق خدا کو حیوان سمجھتے ہیں۔ الغرض کردار میں ہزاروں طریقوں سے تکبر کا اظہار کیا جاتا ہے، جن میں سے ہم نے بطور نمونہ چند مثالیں بیان کی، جبکہ تکبر صرف ان مثالوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ تکبر کی مذمت میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ ہم تمام روایات کو نقل کرنے سے عاجز ہیں، اور ہم چند روایات پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی تعظیم کی خواہش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لے۔ یہ حدیث قواعد شہید میں موجود ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارک میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو خود اپنے لیے بات پسند نہیں تھی کہ لوگ آپ کی آمد پر کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم کریں۔ شہید اللہ مقامہ لکھتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بڑائی اور برتری کے اظہار کے لیے اس بات کا خواہش مند ہو کہ لوگ اٹھ کر اس کی تعظیم کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے منع کرنے کا مقصد تواضع و انکساری ہی تھا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ خدا کے لیے انکساری کریں، نہ کہ آپ کی ذات والا صفات کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تکبر میں مبتلا نہ ہو لیکن زمانے کی روش کچھ ایسی ہو کہ لوگوں کا کھڑا نہ ہونا اس کی توہین کے مترادف ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی توہین نہ ہو، اسی بنا پر اس کی خواہش ہو کہ لوگ اٹھ کر اس کی تعظیم کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اٹھ کر اس کی تعظیم کریں تاکہ وہ محفل میں خوار نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اکڑ اکڑ کر زمین پر چلے تو زمین اوپر اور نیچے سے اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 541 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو یہ کہتے سنو کہ تکبر کرتے ہوئے کہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور اپنے آپ کو بے عیب سمجھے اور اپنے آپ کو ہلاک ہونے والا نہ سمجھے، تو جان لو وہی خود ہلاکت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث بھی سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 پر موجود ہے۔ کیونکہ اس نے ایسی گفتگو اپنی برتری کے خیال سے ہی کی ہے۔ ایک دولت مند کا تکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک دولت مند شخص صاف ستھرے اور قیمتی کپڑے پہن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک غریب شخص جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دولت مند شخص کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ دولت مند شخص نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور اٹھ کر اس سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند شخص سے فرمایا، تو ڈر گیا کہ اس کی غریبی تجھے چمٹ جائے گی؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ تیری دولت تجھ سے جدا ہو کر اس غریب کے پاس چلی جائے گی؟ اس نے کہا، نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میرا ساتھی شیطان ہر بری بات کو میرے لیے مزین بنا کر پیش کرتا ہے اور ہر اچھائی کو برائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب میں اپنے عمل کی تلافی کے لیے اپنی آدھی جائیداد اس غریب مسلمان کو دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب شخص سے فرمایا، کیا تو اس کی پیشکش کو قبول کرتا ہے؟ غریب صحابی نے جو کہ خود خوددار تھا عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ دولت مند نے اس انکار کی وجہ پوچھی تو اس غریب نے کہا، میں تیری دولت اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تیری آدھی دولت میرے پاس آ گئی تو میں بھی تیری طرح سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگوں گا۔ یہ حدیث اصول کافی کے باب فضل الفقراء المومنین میں موجود ہے۔ اس مضمون کی کچھ دیگر روایات آئندہ صفحات میں پیش کی جائیں گی، اور جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے کبر اور تکبر کا مفہوم بخوبی واضح ہو سکتا ہے۔ کبر اور تکبر حرام ہے۔ سامعین کرام، دل میں دوسروں پر اپنی بڑائی کے تصور کو کبر کہا جاتا ہے، اور جب گفتار اور کردار سے اس بڑائی کا اظہار کیا جائے تو اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں بیان کر چکے ہیں کہ تکبر گناہان کبیرہ ہے، اور باب تکبر میں ہم نے اس کی مذمت میں وارد ہونے والی آیات اور روایات پر تفصیلی بحث کی ہے، اور تکبر کے مراحل اور اس کے علاج پر بھی بحث کی ہے۔ ہم اس بحث کا یہاں اعادہ کرنا پسند نہیں کرتے، اور ویسے بھی ہماری اس کتاب کا موضوع وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم تکبر کی بجائے کبر پر ہی بحث کو مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، ہر مکلف پر واجب ہے کہ کبر کو دل میں جگہ نہ دے، اور اگر دل میں یہ بیماری کسی طرح سے داخل بھی ہو گئی ہو تو اسے نکالنا واجب ہے۔ اس سے قبل ہم خود پسندی کی مذمت میں جتنی آیات اور روایت پیش کر چکے ہیں وہ خود پسندی کے ساتھ ساتھ کبر میں بھی شامل ہیں، کیونکہ کبر اور بڑائی اسی خود پسندی کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ خود پسندی میں انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور کبر و بڑائی میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے۔ خود پسندی کبر و بڑائی کا پہلا زینہ ہے، اسی لیے جو آیات اور روایات خود پسندی کی مذمت میں وارد ہیں، ان آیات سے کبر و بڑائی کا حرام ہونا بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ دعویٰ کرنا بھی بعید نہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ کتاب گناہان کبیرہ میں جو آیات اور روایات تکبر کی حرمت کے ضمن میں پیش کی گئی ہیں، ان آیات و احادیث سے کبر اور بڑائی کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعمال تکبر کے طور پر انجام دیے جاتے ہیں ان کی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پیچھے اپنی بڑائی کی خواہش مضمر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متکبرانہ افعال کی حرمت کی علت دل میں چھپی ہوئی بڑائی کی خواہش ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبر و بڑائی شرعاً حرام اور قابل اجتناب ہے، اور اگر دل میں بڑائی کو خواہش نہ ہو تو بادی نظر میں تکبر پر مبنی افعال دکھائی دینے والے اعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثلاً صدر نشین ہو کر بیٹھنا یا لوگوں کے آگے چلنا وغیرہ جیسے اعمال و افعال میں اپنی بڑائی کا ارادہ مقصود نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ مثلاً صاحب خانہ کسی شخص کو صدر محفل میں بٹھا دے، یا اس وقت صرف وہی جگہ ہی خالی ہو اور کوئی مسلمان وہاں بیٹھ جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ اسے اپنے آگے چلنے پر مجبور کر دیں تو اس میں حرمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے منہ اپنی تعریف کرنا اگر کبر اور بڑائی کی بنیاد پر نہ ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اگر اس میں اپنی برتری کی خواہش مضمر ہو تو حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکبر کی حرمت کی بنیاد کبر اور بڑائی ہے، اور اسی خواہش کے زیر اثر جو اعمال و اقوال صادر ہوتے ہیں انہیں تکبر کا نام دیا جاتا ہے۔
किब्र और तकब्बुर की हुर्मत के लिए चंद अदलाए शरिया पर तवज्जो फरमाएं। सफ़ा नंबर है 77। किब्र और तकब्बुर की हुर्मत में वारिद आयात। कुरान करीम की कुछ आयात और हादियान दीन से मरवी रिवायात में किब्र और तकब्बुर की मजम्मत वारिद हुई है। हम इनमें से चंद आयात और रिवायात पेश करने की सादत हासिल करते हैं। सूरह गाफिर की आयत नंबर 35 में इरशाद बारी ताला, यानी इस तरह से अल्लाह हर मुतकब्बिर और सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और अगर लफ्ज़ क़ब्ल पर तनवीन पढ़ी जाए तो मायने ये होगा कि तकब्बुर करने वाला दिल हिदायत के लायक नहीं रहता। अल्लाह की तरफ से इस दिल पर मोहर सब्त कर दी जाती है और इसमें नूर हिदायत के दाखिल होने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। दूसरी आयत है सूरह गाफिर की आयत नंबर 56। बेशक जो लोग खुदा की तरफ से आने वाली दलील के बगैर खुदा की निशानियों में बहस करते हैं, इनके दिलों में बुराई के ख्याल के अलावा और कुछ नहीं है और वो इस तक पहुंच भी नहीं सकते। लिहाजा आप खुदा की पनाह तलब करें कि वही सबकी सुनने वाला और सबके हालात देखने वाला है। अंबिया कराम मुतकब्बरीन के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। सूरह गाफिर की आयत नंबर 67 में मूसा ने कहा, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह हासिल कर रहा हूँ हर इस तकब्बुर के मुकाबले में जिसका रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं है। नंबर 3 है आयत सूरह जासिया की आयत नंबर 37। इसके लिए ज़मीन और आसमान में बुजुर्गी और किबरियाई है और वही साहिब इज़्ज़त और हिकमत वाला है। ये आयत मजीदा वाज़े ऐलान कर रही है कि किबरियाई सिर्फ़ खुदा के साथ मखसूस है और गैर अल्लाह के लिए हराम मुतलक है। चुनाचे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मरवी है, आपने फरमाया, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी खुदा के लिए मखसूस है और जो कोई इन दो सिफ़ात का दावा करे तो खुदा इसे दोज़ख में औंधा डाल देगा। यह हदीस उसूल काफ़ी के बाबुल किब्र में मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किबरियाई खुदा की रिदा है और जो कोई तकब्बुर करे तो वो खुदा से जंग करता है और खुदा इसे औंधे मुंह दोज़ख में डाल देगा। ये भी हदीस उसूल काफ़ी के बाबुल किब्र में मौजूद है। अज़ीज़ और कबीर मुतलक सिर्फ खुदा है। सफ़ा नंबर 78 है। इज़्ज़त और किबरियाई खुदा के साथ मखसूस है क्योंकि खुदावंद आलम ही ऐन हयात है और तमाम सिफ़ात कमालिया का जामे है और जहान हस्ती के तमाम जवाहिर और आराज सब इसी के पैदा करदा और इसी की वजह से कायम हैं। खुदा हर तरह के एहतियाज से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, इसीलिए ज़ात हक़ ही अज़ीज़ मुतलक और कबीर मुतलक है और इसके माँ सिवा तमाम अशियाए कायनात इसकी मोहताज हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह फातिर की आयत नंबर 15 में, ए लोगों, तुम खुदा के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और लायक हम्द है। इसीलिए जो भी शख्स अपनी नादानी की वजह से ख़ुद को बंदा ना समझे और अपने मरबूब और ममलूक और मगलूब होने का इनकार करे और अपने आप को बेनियाज और बुलंद मर्तबा तसव्वुर करे, तो वो शख्स दरअसल अपने आप को खुदाई का हकदार करार देता है। और फ़िरौन ने भी अपनी बदबख्ती की वजह से यही दावा करते हुए कहा था। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 24 में इरशाद है, मैं ही तुम्हारा रब आला हूँ। और हर शख्स जो अपने आप को हर लिहाज से बेनियाज समझने लगे तो वो भी फ़िरौन सिफत है, अगरचा वो ज़बान से इकरार तौहीद ही क्यों ना करता हो। सफ़ा नंबर 79 तकब्बुर बुरी सिफ़ात का सरचश्मा। सामईन कराम, अगर आप तमाम बुरी सिफ़ात और शैतानी और हैवानी औसाफ पर गौर करें
تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمام برے اعمال کی جڑ وہی دعوائے ربوبیت ہے اور کبر و بڑائی ہی تمام برے اعمال کا سرچشمہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے بہتر اور بالا ہو، اور کینے کا سبب بھی کبر اور بڑائی ہے، اور خود پسندی کے جراثیم بھی اسی سے نشوونما پاتے ہیں، اور ریاکاری بھی اس کبر کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، کیونکہ ریاکار ذہنی طور پر لوگوں کی مدح و ثنا کا طالب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس خباثت کے سرچشمے سے غضب بھی جنم لیتا ہے، اور اس میں بھی یہی نفسیاتی کیفیت کار فرما ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے ابنائے بشر سے بلند و بالا تصور کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے صفات رذیلہ بھی اسی سرچشمے سے جنم لیتی ہیں۔ بندگی علاج کبر۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کا مملوک اور مربوب تصور کرے، اور یہ تصور اس کی عادت و ذہن میں رچ بس جائے تاکہ وہ کبھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ہر حالت میں خدا کو یاد کرنے لگ جائے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کبر اور بڑائی کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 80، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کریں گے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیت مجیدہ میں لا یرونہ علوہ کے الفاظ پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ تکبر اور برتری کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس یہ نہیں کہا لا یعلمون فی الارض کہ وہ زمین پر تکبر نہیں کرتے۔ آیت مجیدہ میں تکبر کرنے کی نفی نہیں ہے بلکہ ارادہ تکبر کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صرف تکبر ہی جرم نہیں بلکہ تکبر کا ارادہ کرنا جرم ہے۔ بعض افراد چند مجبوریوں کی وجہ سے تکبر نہیں کر سکتے، مگر ان کے دل میں کبر و برتری کی خواہش کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ایسے افراد اگرچہ کردار و گفتار سے اظہار تکبر نہ بھی کریں تو بھی وہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے گناہگار ہوں گے اور سعادت ابدی سے محروم رہیں گے۔ برتری کی خواہش خواہ جس انداز میں بھی دل میں موجود ہو وہ بہر صورت قابل مذمت ہے۔ اگر ایک شخص تاجر ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ بس اس کی دکان پر ہی ہر وقت گاہک دکھائی دیں اور دوسرے کسی کے پاس گاہک تک نظر نہ آئے، اور اگر کوئی دولت مند یہ خواہش کرے کہ اس کی دولت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے اور پورا شہر اس کا درویزہ کر دکھائی دے، اور اگر کوئی صاحب صنف یہ خواہش رکھے کہ تمام موجد اس کے قدموں میں گر پڑیں، اور اگر کوئی طبیب یہ خواہش کرے کہ دنیا بھر کے اتباع اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں، اور اگر کوئی عالم دین یہ خواہش کرے کہ تمام لوگ اسے علاقہ دہر اور عالم زمان اور مرجع تقلید تصور کر لیں، اور اس کے علاوہ تمام علماء اس کے طفل مکتب دکھائی دیں وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً برتری کی یہی خواہش ہی بذات خود حرام اور جرم ہے اور سعادت آخرت سے مانع ہے، اور ہر عقل مند کو اس طرح کی خواہش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 81، حضرت امیر المومنین کا طرز عمل۔ تفسیر مجموع البیان میں مرقوم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام تنہا بازار کوفہ میں چلے جاتے تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے افراد کو راستہ دکھاتے تھے اور کمزور افراد کی دستگیری کرتے تھے،
اور تاجروں میں جنس فروشوں کے پاس سے گزرتے تو یہ آیت تلاوت کرتے تھے، آخرت کا وہ گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کریں گے جو زمین میں تکبر و فساد نہیں چاہتے، نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے، یہ آیت اہل عدل و تواضع، حکمرانوں اور دوسرے قوت اور استطاعت رکھنے والے افراد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آپ اکثر یہ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کو اپنے ساتھی کے جوتے کے تسمے سے بہتر دیکھ کر خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اس آیت کے ضمن میں شامل ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت اور جائیداد کو دوسروں کی دولت اور جائیداد سے زیادہ دیکھ کر خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو وہ سعادت اخروی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں برتری اور تکبر کے خواہش مند نہیں ہیں۔ برتری کی خواہش قلبی گناہ ہے، برتری کی خواہش قلبی گناہ ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم لوگ ایک دن میں کئی مرتبہ اس خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بزرگان دین اس آیت کو مد نظر رکھ کر بے انتہا گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 82، آرزوئیں ختم ہو گئیں۔ تفسیر قمی میں حفظ بن غیاث سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی کہ تلک دار الآخرہ، اور پھر بے تحاشا روتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس آیت کے بعد ہماری آرزوئیں ختم ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے، کیا جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کی کسی بھی مخلوق کو اذیت نہیں پہنچاتے، خوف خدا ہی صحیح علم ہے، اور خدا کے متعلق دھوکے میں رہنا ہی سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہ آیت تفسیر قمی میں موجود ہے۔ اس آیت مجیدہ کے ضمن میں صاحب کشف الاسرار یوں رقم تراز ہیں، سرائے آخرت میں سکونت وہی لوگ رکھیں گے جو دنیا میں برتری کے خواہش مند نہ ہوں گے، جو اپنے آپ کو تمام لوگوں سے کمتر اور ہیچ تصور کرتے ہوں گے، اور اپنے آپ کو پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھتے ہوں گے۔ لہٰذا اے جواں مرد، اپنے آپ کو پسندیدگی کی نظر سے مت دیکھو اور میں کے راستے کا مسافر نہ بن جاؤ، کیونکہ جب تک میں نے کسی کو فائدہ نہیں دیا، اور ابلیس بھی اسی میں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین میں سے کسی نے ابلیس لعین کو دیکھا تو اس سے کہا مجھے نصیحت کر۔ ابلیس نے کہا میری نصیحت یہی ہے کہ میں نہ کہنا، تاکہ تو مجھ جیسا نہ بنے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک جوان مرد سفر حج سے واپس آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اہل عرفات کو تو نے کیسا پایا؟ اس نے کہا، اگر اس گروہ کے اندر میں نہ ہوتی تو سب کے گناہ معاف ہو جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر خود پسندی اور کبر دلوں میں نہ ہوتا تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، فارسی کا شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے، جو بزرگ اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے گا تو اسے دنیا اور آخرت کی بزرگی نصیب ہوگی، تو اس وقت لوگوں میں صاحب عزت بنے گا جب تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اس مضمون کو اردو شاعری میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 83، شکر ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اس نے باشرائط نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو گناہوں کے محو کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تلکت دار الآخرہ کی آیت مجیدہ انسانوں کو رحمت سے مایوس کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ اسی لیے ہم گناہ گاروں کو رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ اس نے ہماری بخشش کے لیے توبہ اور انابت کا راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اس نے اشک ندامت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ کبر و تکبر کی آلودگی کو پاک کر دیتے ہیں۔ انہو ہوا التواب الرحیم۔ کبر جنت کی رکاوٹ۔ اگر اس مقام پر یہ سوال کیا جائے کہ برتری کا محض ارادہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کیسے بن گیا کہ وہ دخول جنت سے مانع ہو جائے، اس سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ برتری کا ارادہ در حقیقت خداوند عالم سے جنگ کے مترادف ہے، اور یہی فرعونیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ جو خدا سے جنگ کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوئی خوش نصیب توبہ کر لے اور اپنے برے ارادے سے باز آ جائے تو اس کے لیے بہشت بری کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص برتری کا خواہش مند ہو تو وہ حقیقی جاہل ہے، اور اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ حق و باطل اور باقی و فانی میں تمیز کر سکے۔ ایسا شخص ناپائیداری دنیا سے غافل اور بقائے آخرت سے جاہل، اور اپنی احتیاج اور فقر سے بے خبر، اور استغنائے پروردگار سے ناواقف ہے، اور ایسا جاہل شخص قرب پروردگار کا کسی طور مستحق نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنی جہالت کو چھوڑ کر علم کو اپنائے اور اپنی ثقافت کو ترک کر کے سعادت کی راہ کو ترجیح دے تو تب وہ نجات حاصل کر سکے گا۔ برتری کا ارادہ اختیاری ہے۔ صفحہ نمبر 84۔ اگر یہ کہا جائے کہ برتری کا ارادہ قلبی امر ہے اور اس ارادے میں انسان کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر وہ حرام کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل میں اچانک ایک وسوسہ یا کھٹکے کا پیدا ہونا غیر اختیاری ہے، لیکن اپنے دل میں اس امر کو مستقل طور پر جگہ دینا خالص اختیاری عمل ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق یہ سوال غلط ہے کہ ارادہ غیر اختیاری عمل ہے۔ دین مادی ترقی کا مخالف نہیں ہے، اور اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب بلندی و برتری کا ارادہ کرنا ہی اسلام میں گناہ ہے تو اسی نظریے کی وجہ سے مسلمان مادی ترقی کی دوڑ میں باقی غیر مسلموں سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر اہل یورپ کی یہ بات درست ہے کہ دین صنعت و حرفت اور سائنسی ترقی کا مخالف ہے۔ مذکورہ سوال کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ابلیسی مغالطہ ہے۔ دین نے کبھی بھی انسان کو مادی ترقی سے منع نہیں کیا۔ اس کے برعکس دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام نے زراعت، تجارت، طب، گیاہ شناسی اور دیگر سائنسی علوم کے لیے بہت زیادہ تاکید کی، اور اس کے ساتھ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ حکم بھی دیا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر زندگی کا انتخاب کریں۔ البتہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خود پسندی اور خود نمائی اور کبریائی سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حسد اور دشمنی، فتنہ اور فساد جنم لیتا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے زیادہ رزق تلاش کریں اور اچھی زندگی بسر کریں اور مستحقین کی امداد کریں، اور جو دولت دوسروں کو غلام اور پست بنائے ایسی دولت سے اسلام نے منع کیا ہے۔